बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ के खाका का तीसरा सबक शिमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिका। हम जानेंगे कि शिमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिका किस तरह से हुआ और साथ ही ये जानेंगे कि किन शख्सियात की वजह से, वो कौन सी अदबी शख्सियात थी जिनकी वजह से उर्दू नस्र का ढांचा शिमाली हिंद में तैयार हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उर्दू नस्र के आगाज़ व इर्तिका के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं शिमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिका। हिंदुस्तान की तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि शिमाली हिंद में मुसलमानों ने हमला किया और मुसलमान शिमाली हिंद में पंजाब से आकर दिल्ली को अपना मुस्तक़िर बना लेते हैं। देखिए, शिमाली हिंद में उर्दू ज़बान का अगर बाकायदा आगाज़ की हम तारीख़ पर चर्चा करें तो वो तारीख़ 1193 ईस्वी मानी गई है, जब 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और वो पूरी तरह से काबिज़ हो गया। तो उनके साथ एक नई ज़बान और तहजीब भी दिल्ली आई। शिमाली हिंद में इस नई ज़बान और तहजीब के मिश्रण से, इम्तिज़ाज से एक नई ज़बान की पैदाइश होती है जिसे हम उर्दू की हम शक्ल मानते हैं। देखिए, शिमाली हिंद में हम कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान ने लगभग 1 सदी का अरसा बिताया और इस अरसे में उस ज़बान ने ज़्यादा कोई अपने ऐसे नमूने छोड़े नहीं जिसे हम ये कह सकें कि ये उर्दू के पुख्ता नमूने हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ वजूहात हो सकती हैं जिनका हम ज़ेल में चर्चा करेंगे कि वो वजूहात क्या हैं। देखिए, शिमाली हिंद में जो बनिस्बत दक्कन के उर्दू ज़बान की पैदाइश की ताख़ीर होने की जो वजूहात थी, उनमें क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजूहात ये हो सकती है कि शिमाली हिंद पर फ़ारसी का गुलबा था। लोग फ़ारसी में लिखना ही अपनी शान समझते थे और शिमाली हिंद के मुसन्नफ़ीन की शान के ये ख़िलाफ़ भी था। दूसरा ये हो सकता है कि नस्र को तरक्की देर से मिलने की वजह ये भी थी कि शायर अदबी हलकों में इस तरह शायरी अदबी हलकों में इस तरह से छाई हुई थी कि नस्र का ख़याल ही नहीं आया, और जब नस्र निगारी की तरफ तवज्जो की तो फ़ारसी के दामन को आसानी से छोड़ ना सके और फ़ारसी के असर से मुख्फ़ा और मुस्जा इबारत लिखे जाने लगी। तीसरी, हम ये मान सकते हैं कि शिमाली हिंद में नसरी तसानीफ़ का सिलसिला सही माने में 18वीं सदी से शुरू हुआ था, यानी कि उससे पहले हमें कोई भी उर्दू नस्र का नमूना नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ के उस वक्त के जो बादशाह थे वो अपने पाए तख्त को उठाकर दक्कन की तरफ चले गए। कुछ बादशाह, जैसे हम पीछे दक्कन में उर्दू शायरी और नस्र पर चर्चा करके आए हैं कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, वो अपनी जो फतूहात थी उसका दायरा बढ़ाना चाहता था, इस वजह से वो आगे दक्कन की तरफ चला। इसी तरह से मोहम्मद तुगलक जो अपनी फतूहात, अपनी गद्दी उठाकर दक्कन की तरफ ले गया। तो इस तरह से उर्दू ज़बान को या उर्दू नस्र को पनपने में शिमाली हिंद में ताख़ीर हो गई। काफ़ी अरसा बीत गया कि ये ज़बान जो उर्दू, जिसे हम उर्दू ज़बान कहते हैं, जो शिमाली हिंद में पैदा हुई और यहाँ से बहुत दूर दक्कन में अपनी परवरिश पाती है। तो इन कुछ वजूहात की सबब से शिमाली हिंद में उर्दू नस्र का जो आगाज़ व इर्तिका है उसमें ताख़ीर हो गई
اس میں وقت لگ گیا۔ اس عرصے میں اس زبان کے ہمیں شمالی ہند میں کوئی بھی نمونے نہیں ملتے ہیں، کوئی بھی ایسا نمونہ نہیں ملتا ہے کہ اس زبان نے یہاں ترقی پانے کا کوئی سبب ڈھونڈا ہو یا اس زبان کی ترقی کا کوئی آثار بنتا۔ اب دیکھیے ہم جانیں گے کہ کون سی پہلی کتاب تھی جو اردو نثر کی شمالی ہند کی کتاب تھی، اور کون سے پہلے نثر نگار تھے جنہوں نے اس طرف قدم بڑھایا۔ تو چلیے آگے ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کتاب کا نام تھا فضل علی فضلی کی کتاب کربل کتھا۔ اس کے بارے میں ہم ذیل میں چرچا کرتے ہیں۔ چلیے تو اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے شمالی ہند میں اردو نثر کا جو پہلا نمونہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے فضل علی فضلی کی کتاب کربل کتھا۔ یہ جو کتاب ہے یہ اردو نثر کی شمالی ہند میں پہلی کتاب یا پہلی نثری کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ کربل کتھا 1732 سے 33 عیسوی کے درمیان میں لکھی گئی۔ یہ کتاب فارسی کی تصنیف روضۃ الصہداء کا ترجمہ ہے جو فارسی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے مصنف تھے ملا حسین وائز کاشفی۔ اس کتاب کو زیادہ تر محرم کے جو مجلسیں لگتی تھی، 10 دن کی مجلسیں ہوتی تھی عاشورہ تک، اس مجلسوں میں یہ کتاب پڑھ کر سنائی جاتی تھی، عوام کو بتائی جاتی تھی۔ اس میں کربلا کی کہانی ہی، کربلا کا بیان کیا جاتا تھا۔ اس کتاب کا ترجمہ فضل علی فضلی نے 1732 سے 33 عیسوی کے درمیان کربل کتھا کے نام سے کیا۔ یہ کتاب انہوں نے عوام کی زبان میں لکھی۔ اس میں حضرت امام حسین کی شہادت اور واقعات کربلا کا پردرد بیان ہے۔ فضلی نے اس کے مضمون اور مفاد کو اردو میں یا اردو کے قالب میں ڈھالنے کی پوری طرح سے کوشش کی۔ ایک نمونہ میں آپ کو اس کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تب ماں بہنوں اور پھوپھیاں خیمے سے دوڑی اور علی اکبر کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ حضرت بھی رخصت نہ دیتے تھے اور علی اکبر رو رو کر عاجزی کر سوگندیں دیتے تھے۔ لاچار حضرت زادی اور روے اس کے آپ ذرا بختر علی اکبر کو پہنائے اور پٹکا حضرت آدم کا اوس کمر میں باندھ، خود فولادی سر پر رکھ ہتھیار بندھائے۔ یہ کربل کتھا کے صفحہ 175 سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں شمالی ہند کی دوسری اہم تصنیف اوی خاں بہادر کی قصہ مہر افروز دلبر ہے۔ یہ قصہ ایک طبع جات داستان کی شکل میں لکھا گیا جس کی سن تصنیف 1732 عیسوی اور 1759 عیسوی کے درمیان ہے۔ قصہ مہر افروز دلبر میں جو زبان اوی خاں بہادر نے استعمال کی ہے وہ بالکل صاف شفاف، آسان اور سادہ سلیس زبان ہے۔
اور اس دور کی یہ جدید زبان ہے۔ اس کے بارے میں مسعود حسین خان لکھتے ہیں کہ قصہ کی زبان خسرو کے عہد کی زبان دہلی کی ترقی یافتہ شکل ہے، جس میں پنجابی اور ہریانوی کے اثرات زائل ہو چکے ہیں، یعنی پنجابی اور ہریانوی کی جو الفاظ ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک نثری نمونہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، تب گل رخ نے کہا کہ بلخ کا ایک بادشاہ تھا، شاہ عالم، اس کا نانو تھا، یعنی اس کا نام تھا۔ ایک بار ایک ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ شکار میں وہ اپنی فوج سے علیحدہ الگ پڑ جاتا ہے اور راہ بھول جاتا ہے۔ دیکھیے تو کیا ایک جنگل بہت دلچسپ ہے، تالاب اور عمارتیں بہت اچھی ہیں اور درخت بہت سگھن ہیں، یعنی گھنے ہیں۔ یہ ان کی کتاب کا بےحد صاف سلیس اور پنجابی اور ہریانوی زبان کا مشرن اس کتاب میں ہمیں دکھائی دے گا۔ اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس کتاب میں ہمیں ہریانوی اور پنجابی زبان کا امتزاج دکھائی دے گا۔ اس کے بعد میں جو اردو نثر کا اگلا نمونہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے سودا کا دیباچہ۔ یہ دیباچہ قدیم اردو نثر کا ایک بےحد خوبصورت نمونہ ہے جو انہوں نے اپنے مجموعہ میراثی پر لکھا ہے، یعنی سودا نے اپنے میراثی کے مجموعے پر اس دیباچے کو لکھا ہے۔ اس پر فارسی نثر کا گہرا اثر ہے، یعنی فارسی زبان کے بہت سے الفاظ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ زبان مخفی ہے اور فارسی عربی الفاظ کی کثرت ہے۔ اس کا ہم نمونہ آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ضمیر پر آئینہ داران معنی کے مبرہن ہو کے محض عنایت حق تعالی کی ہے، جو طوطی ناطقہ شیریں سخن ہو، پس یہ چند مصرے کے از قبل ریختہ در ریختہ خامائے در دو زبان اپنی سے صفائے کاغذ پر تحریر پائے۔ یعنی اس دیباچے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ ہے فارسی اور عربی زبان۔ اس میں ہمیں فارسی زبان کا گہرا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ چلیے اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اردو نثر میں شمالی ہند میں جو اور نمونے پائے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ جو شمالی ہند میں اردو زبان کے اور نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اردو نثر شمالی ہند میں کس طرح سے پنپتی گئی۔ اس کے بعد جو ہم نے جانا سودا کا دیباچہ، اس کے بعد میں جو اگلی کتاب لکھی گئی وہ تھی کلام پاک کے 2 ترجمے۔ دیکھیے قدیم اردو نثر کے ارتقاء میں کلام پاک کے 2 تراجم کا ذکر بھی ضروری ہے، جو شاہ ولی اللہ کے 2 بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کی قلم سے 1786 اور 1790 عیسوی میں وجود میں آئے۔ اردو نثر کے ارتقاء میں ان ترجموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میں جو کتاب لکھی گئی وہ کتاب تھی میر عطا حسین تحسین کی 9 طرز مرصع۔
یہ کتاب امیر خسرو کی قصہ چہار درویش کی کتاب کا ترجمہ تھا، جو 4 درویشوں کی داستان ہے اس کا ترجمہ تھا، یعنی باغ و بہار سے پہلے جو ترجمہ ہوا تھا 4 درویش کا، وہ ترجمہ تھا 9 طرز مرصع۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں اردو نثر کی جو سب سے اہم کتاب وجود میں آئی وہ میر حسین عطا حسین تحسین کی 9 طرز مرصع ہے۔ یہ ایک فارسی داستان، جیسے ہم چرچا کر چکے ہیں، امیر خسرو کی داستان تھی، اس کا ترجمہ تھا۔ اس کا اسلوب رنگین اور مکفہ ہے، یعنی اس کی جو زبان ہے وہ مکفہ ہے۔ 9 طرز مرصع کی عبارت کا نمونہ اس طرح، ہم آگے اس کا ایک نمونہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کتاب تھی یہ 18ویں صدی کے اواخر میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اس وقت تک نثر میں مکفہ عبارت کا رواج قائم تھا۔ تو یہ لکھتے ہیں، بیچ سر زمین فردوس آس ولادیت روم کے ایک بادشاہ تھا، سلیمان قدر فریدوں فرزہاں بالا، دیں پرور ریت نواز عدالت گستر بر آرندہ حاجات بستہ کاراں بخشندہ مراوت امید وال راں فرخند۔ دیکھیے اس میں زیادہ تر فارسی ہی زبان کا اور مکفہ عبارت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو باغ و بہار کی نسبت اس کتاب کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں جو اردو نثر کی سب سے مشہور کتاب لکھی گئی شمالی ہند میں، وہ انشاء اللہ خاں انشا کی کتاب رانی کیتکی کی کہانی تھی۔ شمالی ہندوستان میں اردو نثر کی تاریخ میں انشا کی تصنیف رانی کیتکی کی کہانی کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ یہ کہانی 1803 عیسوی سے 1815 عیسوی کے درمیان تصنیف کی گئی۔ رانی کیتکی کی کہانی میں ہندوؤں کی طرز زندگی کی بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ ان کے رسم و رواج، کرداروں کے نام، لباس، موسیقی، گاجے باجے، پھول پھل، باغات اور میوے سب میں مقامی رنگ ہے۔ انسان نے اپنی اس کتاب میں ایک بھی عربی فارسی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، لہٰذا لسانی اعتبار سے بھی اور ادبی اعتبار سے بھی رانی کیتکی کی کہانی کو اردو نثر کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیے یہاں تک ہم نے جانا کہ کون کون سی تصانیف تھی جو شمالی ہند میں اردو نثر کے آغاز و ارتقاء کی پختگی کرتی ہیں۔ اب دیکھیے اردو نثر کو ترقی دینے میں بہت سی ایسی تحریکات تھی جنہوں نے اہم رول ادا کیا، جیسے فورٹ ولیم کالج، سر سید تحریک، دہلی کالج، اور اس کے علاوہ غالب کے خطوط کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ غالب کے خطوطوں نے بھی اردو نثر کو ترقی دینے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کے بارے میں ہم اپنے اگلے پروجیکٹ میں جانیں گے کہ فورٹ ولیم کالج، سر سید تحریک، دہلی کالج اور خطوط غالب نے کس طرح سے شمالی ہند میں اردو نثر کی ترقی میں اپنے کردار کو ادا کیا، اپنی اہمیت کو واضح کیا، اور کس طرح سے
اردو نثر کی ترقی شمالی ہند میں بڑھتی گئی۔ تو چلیے آج ہم اپنے اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور اس سے اگلے ویڈیو میں ہم اپنی آگے کے شمالی ہند میں اردو نثر کے ترقی کے سبق کو پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے، اس کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے۔